यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं, और आज हम ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसके वसीला से आप बहुत सी बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें और हम दुआ करेंगे, लेकिन दुआ से पहले मैं बताना चाहता हूँ आज मज़मून जिस पर हम गौर कर रहे हैं वो है हमेशा की ज़िंदगी, इटर्नल लाइफ। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें ज़िंदगी देने वाले सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तो इबादत और प्रस्तश, हम्द और तारीफ़, तमजीद और कुदरत और सताइश के लायक खुदा है। आज ज़िंदगी की हकीकत जानने के लिए खुदावंद तो हमारी मदद और रहनुमाई कर। तेरे रूह का वसा मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, अगर आज किसी इंसान से ये सवाल किया जाए कि क्या आप हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो बहुत से लोग यही कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूँ। लेकिन जब जूँ जूँ ज़िंदगी गुज़रती है और हम ज़िंदगी की तलखियों से ज़िंदगी गुजारते हैं, बीमारियाँ, दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तो फिर इंसान महसूस करता है कि इस दुनिया में हमेशा इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। एक खातून का बताया जाता है जिसने सबसे लंबी ज़िंदगी गूगल के मुताबिक हासिल की। हम देखते हैं कि ये फ्रांसीसी औरत थी। 1997 में इसकी मौत वाक़या हुई और ये 122 साल ज़िंदा रही। लेकिन अजीज़ों, हकीकत में जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो खुदा ये चाहते थे कि इंसान हमेशा हमेशा ज़िंदा रहे। और ये इसीलिए हो सकता था कि जब इंसान खुदा से वो बरकत जो खुदा इंसान को हर रोज़ अता करता था उसको हासिल कर सकता। लेकिन जब चूँकि हमने ज़िंदगी को खो दिया है, उस हक़ को खो दिया है, हम उस हक़ को कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं तो यूँ मरकूम है, दिखा चूँकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इससे पहले कि हम इस आयत की तरफ मज़ीद बढ़ें, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस की रूह के मुताबिक नूह के तूफ़ान से पहले जो ज़िंदगी खुदा ने इंसान को अता की, उसकी कितनी दराज ज़िंदगी थी इंसान की। जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं आदम की ज़िंदगी, तो लिखा है आदम इस ज़मीन पर 930 बरस ज़िंदा रहा। उसका बेटा सेत 912 बरस ज़िंदा रहा। अनूस 905 बरस ज़िंदा रहा। केनान 910 बरस ज़िंदा रहा। मुहल्लल 895 बरस ज़िंदा रहा। यारद 962 बरस ज़िंदा रहा। हनूक 365 बरस ज़िंदा रहा। इससे पहले खुदा ने उसको आसमान पर उठा लिया। मतुसला 969 साल ज़िंदा रहा। लमक 777 साल ज़िंदा रहा। नूह 950 साल ज़िंदा रहा। तो अगर आज का इंसान अगर 100 साल ज़िंदगी गुजार लेता है तो हम ये महसूस करते हैं कि उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी थी। लेकिन जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को किस किस्म की ज़िंदगी अता की गुनाह के बाद भी, तो लिखा है कि लोग तकरीबन 1000 साल ज़िंदा रहे। कि 1000 साल बहुत बड़ा अरसा है। और सबसे लंबी जिस शख्स ने ज़िंदगी पाई उसका नाम मतुसला है। लिखा है वो 969 साल ज़िंदा रहा। इसका मतलब है कि जो खुदा का जो हकीकत में मंसूबा था वो यही था कि इंसान हमेशा ज़िंदा रहे और खुदा के साथ चले। लेकिन चूँकि हमने उस हक़ को खो दिया है, उस हक़ को वापस दिलाने के लिए, वापस देने के लिए खुदा ने एक निज़ाम कायम किया है इंसान के लिए कि किस तरह इंसान जो है
وہ اس زندگی کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں خدا نے فرمایا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایک محبت ظاہر کی ہے، اور وہ یہ محبت اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہے۔ اور خدا نے فرمایا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج جو موت واقع ہوتی ہے حقیقت میں انسان کے گناہ کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے بعد کون جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ زندگی حاصل کرے گا۔ اس لیے خدا کا پاک کلام اس بات کو وعدے کرتا ہے کہ یہ جو گناہ کی موت ہم مرتے ہیں، اس کے بعد خدا جو ہے انسان کو ایک ہستی کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا، اور وہ زندگی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ کیوں صرف واحد خداوند یسوع مسیح کا وسیلہ سے؟ ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کے 28 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے، اور جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ یسوع نے یہ بھی فرمایا، یوحنا 14 باب 6 آیت میں یسوع نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور خدا کا کلام اس بات کو وعدے کرتا ہے کہ اگر انسان دوبارہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، یا جنت میں جانا چاہتا ہے، یا خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، تو وہ واحد خداوند یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے انسان جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے، جس کے وسیلہ سے انسان زندگی پا سکتا ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، واحد خداوند یسوع مسیح ہیں جو آسمان سے اترے ہیں، وہ خدا ہیں، اور انسانی بدن میں وہ ظاہر ہوئے ہیں، وہ آسمان سے زمین پر انسان بن کر ہمارے لیے آئے ہیں۔ کلام مقدس اس بات کو وعدے کرتا ہے عبرانیوں 4 باب اس کے 15 آیت میں کہ واحد خداوند یسوع مسیح کامل ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ واحد ایک ہی قربانی انسان کے لیے ہے، اور وہ یسوع مسیح کی ہے۔ نہ سونا، نہ چاندی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی قیمتی چیز انسان کو بچا سکتی ہے، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا خون انسان کو بچا سکتا ہے۔ متی 5 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، تمام پیش گوئیاں آدم سے لے کر مکاشفہ تک، تمام پیش گوئیاں جو ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری ہوتی ہیں۔ اور اس کا مطلب کہ واحد یسوع مسیح ہے جو تمام پیش گوئیوں کو پورا کرتا ہے، تو یسوع مسیح ہے جو اس دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے قربان ہو کر انسان کی قیمت ادا کی ہے۔ یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے، خداوند یسوع مسیح نے قبر پر فتح پائی ہے، خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہو کر انسان کے لیے زندگی کا حق انسان کو عطا کیا ہے، اور انسان اور خدا کے درمیان ایک ہی درمیانی ہے، یسوع مسیح۔ اور خداوند یسوع مسیح کو خدا نے اتنا سر بلند کیا ہے، جب ہم فلپیوں 2 باب 9 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے سارے فرشتے، زمین کے سارے انسان، ساری کائنات خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھک کر اس کو سجدہ کرتی ہے، اور یسوع مسیح کو خدا نے اتنا سر بلند کیا ہے، اس لیے یسوع مسیح کے پاس زندگی دینے کا اختیار ہے۔ اور لکھا ہے جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا، یوحنا 3 باب اس کی 15 آیت۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پاس گنہگار انسان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع مسیح وہ واحد اور مقدس ہستی ہیں جو انسان کو زندگی دے سکتی ہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام اس بات کو وعدے کرتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت بیٹے کے وسیلہ سے ظاہر کی ہے، اور جو کوئی اس بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا، وہ زندگی پائے گا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور یہ اختیار اور حق جو ہے، عظمت جو ہے، وہ یسوع مسیح کو حاصل ہے کہ وہی گنہگار انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جو کوئی ایمان لائے گا، آج ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے قربان ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں
ہر روز خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، دعا میں، کلام پڑھنے میں، خداوند کی وفاداری کو حاصل کرنے کے لیے روز بروز اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرتے ہیں، سچے ایمان کے ساتھ، وفاداری کی زندگی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے خدا سے معافی مانگتے ہیں، تو خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کریں گے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان جو ہے وہ حاصل کر سکے گا۔ رومیو 10 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی زبان اس بات کا اقرار کرے کہ مسیح خداوند خدا ہے، اپنے پورے دل سے ایمان لائے، تو لکھا وہ نجات پائے گا، یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح ہماری اور خدا باپ کی صلح کرانے والے واحد خداوند یسوع مسیح، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے واحد درمیانی ہیں جو انسان اور خدا کو واپس ملانے والے ہیں، وہ واحد خداوند یسوع مسیح ہیں۔ یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آئے تاکہ انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے، یعنی ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اور خدا نے انسان کو اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا تاکہ انسان خدا کے ساتھ ہمیشہ رفاقت شراکت رکھ سکے، اور ہماری یہ رفاقت شراکت جو ہے دوبارہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے قائم ہو سکتی ہے۔ گناہ کے سبب سے ہم خدا سے جدا ہو گئے، لیکن چونکہ ہم خدا سے علیحدہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس زندگی کا حق ہم نے کھو دیا ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سبھی خدا کے جلال سے محروم ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے، چونکہ خدا نے انسان کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے اپنا جلال اس زمین پر ظاہر کیا ہے۔ اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب 5 آیت میں، خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک ہے، جو انسان بنا، یعنی مسیح خداوند خدا۔ اس کا مطلب عزیزو، بغیر مسیح کے انسان خدا کے پاس واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ واحد خداوند یسوع مسیح ہیں جن کے پاس زندگی کا ہمیشہ کی زندگی کا اختیار ہے۔ اور اگر ہم آج ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کے خون میں دھونے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے فضل کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں گے۔ جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے چرنوں میں لاتے ہیں، اپنے سارے غموں کو، اپنے سارے دکھوں کو، اپنی ساری تکلیفوں کو، اپنی ساری اذیت کو یسوع کے چرنوں میں لاتے ہیں، اس کی صلیب کے پاس لاتے ہیں، اور اس کا خون ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور پھر ہماری جب گناہ آلودہ زندگی یسوع کے خون سے صاف ہو جاتی ہے تو خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا اختیار بخشیں گے، اور وہ زندگی کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جب ہم پہلا پطرس اس کا 5 باب 10 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، جو خدا جو فضل کا سرچشمہ ہے، یعنی یسوع مسیح جو زندگی کا سرچشمہ ہے، وہی خدا کا ابدی جلال ہے۔ اور پہلا یوحنا اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور لکھا ہے یہ زندگی صرف اور صرف اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ خدا نے اتنا اس بات کو واضح کر دیا۔ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے، جو انسان کو بخشش کے طور پر عطا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کما نہیں سکتے، لیکن جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں تو اپنے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور خدا مسیح کے وسیلہ سے ہمیں اختیار بخشتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا، لکھا وہ سزا کا حقدار ہے۔ یوحنا 3 باب اس کے 36 آیت میں۔ یہ خداوند خدا نے فرمایا ہے
کہ انسان کے لیے ایک ہی نجات دہندہ اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تیتس 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، خدا نے انسان کو نجات دی ہے اس کے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ خدا کی بخشش ہے۔ جب ہم بپتسمہ لے کر اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں اور روح القدس کو حاصل کرتے ہیں، تو خدا کا روح جو انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے اس کو قائل کرتا ہے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اس پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ یہ تو جب ہم آج اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یسوع کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند خدا، میں گناہ گار ہوں، میں ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو چکا ہوں، لیکن تو اس زمین پر میرے لیے زندہ انسان اور خدا بن کر آیا، اور تیرے وسیلہ سے خداوند میں زندگی حاصل کر سکتا ہوں۔ اور جب میں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں لاؤں گا، صلیب کے نیچے جھکوں گا، اس کا بہتا ہوا خون میری زندگی میں پڑے گا، تو خدا میری گناہ آلودہ زندگی کو دھو کر یسوع کے خون سے پاک اور صاف کر دے، اور خدا مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، کیونکہ واحد یسوع مسیح ہے جنہوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، انہوں نے قبر پر فتح پائی ہے، انہوں نے موت پر فتح پائی ہے، وہی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، وہی یسوع واحد آسمان سے ظاہر ہوں گے، اور جب وہ آسمان سے ظاہر ہوں گے تو خدا اپنے لوگوں کو آسمان پر لے کر جائے گا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، تاکہ خدا کے لوگ خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزار سکیں۔ یہ حق صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یہ حق ان لوگوں کو خدا عطا کرے گا جو یسوع پر، جو خدا کا بیٹا ہے، اس پر ایمان لائے، کیونکہ لکھا ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو، کیونکہ تیرے پاس ہمیشہ کی زندگی کا اختیار ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہماری مدد و رہنمائی کر، ہم اس پر ایمان لانا سیکھیں، اس کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں، تاکہ جب وہ آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہو تو ہوا مڑ کر اس کا استقبال کر سکیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزار سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔